नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सारा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त आउट गोइंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के अहद को, उनका जो चीफ जस्टिस का एक दौरे हुकूमत है एक तरह का, उसकी डायसेक्शन में मसरूफ है। हमें भी इससे हटने का कोई शौक नहीं है, हम भी कल इसी तकरीर में शामिल होंगे, इसी बहस में होंगे। लेकिन एक ऐसी रीजनल डेवलपमेंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जिसको हम अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सके, जिसकी इंपॉर्टेंस अब पाकिस्तानी मीडिया पे आश्कार हो रही है। और वो ये है कि जब अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा जनाब चक हेगल साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने एक वेल्ड वार्निंग भी दी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, जो पूरी दुनिया के अखबारात में छपी। और वो ये है कि अगर ये पेशावर में और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं नेटो सप्लायर्स के खिलाफ, अगर इन्हें रोका ना गया तो कहीं कांग्रेस का मूड न बिगड़ जाए, कहीं कांग्रेस इस पे रिएक्ट न करे, कहीं आपकी इमदाद जो है वो रुक ना जाए। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जिस चीज की इंपॉर्टेंस को हमने ठीक तरह से रियलाइज नहीं किया, और वो ये है कि अफगानिस्तान में जब वो वारिद हुए तो कारजाई साहब ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया, और अफगानिस्तान के सदर हामिद कारजाई साहब ईरान चले गए। और जब अमेरिका वापस पहुंच करके चक हेगल साहब ने एनपीआर को, रेडियो को अमेरिका में इंटरव्यू दिया, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, कारजाई साहब ने आपसे मुलाकात क्यों नहीं की? तो चक हेगल साहब ने कहा कि हमने भी उनसे मुलाकात नहीं मांगी थी, मैं तो वैसे ही गया था वहां और चीजों पर डिस्कस करने के लिए, उनसे मुलाकात करना मकसद नहीं था। इस खित्ते में क्या हो रहा है, इस पर एक इंतहाई सीध हासिल फास्ट पेस हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ ऐसे भी आज पर्सनैलिटीज हैं जो अफगानिस्तान और इस रीजन के हवाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी में बहुत एक्टिव है। मुझे हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब, जो अफगानिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जर्मन लेड डिप्लोमेसी है, उस ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, उसके एक पार्टिसिपेंट हैं। मुझे पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ सही साहब, जो पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल कल्चर के हवाले से एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट, एक इंटरनेशनली रिनाउंड अथॉरिटी, वो भी इसी ट्रैक टू प्रोसेस का हिस्सा है। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब खालिद अजीज साहब, पाकिस्तान से, वो भी इसी प्रोसेस का के कन्वीनर है, इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है, एक रीजनल पर्सपेक्टिव है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार है, कॉलमिस्ट है, अफगानिस्तान के मामला पर बड़ी गहरी नजर है। मैं डिस्कशन सीधी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब से करता हूं। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, ये क्या माजरा हुआ कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे, यानी बिल्ली चूहे के इस खेल में, कैट एंड माउस खेल में बिल्ली जो है वो चूहे से डरती है, यानी हामिद कारजाई साहब इतनी सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं। यहां तो चक हेगल साहब जो थे वो एक बादशाह की तरह थे, एक वायसराय की तरह थे, इतनी शान और शौकत थी। अफगानिस्तान में हामिद कारजाई साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये क्या माजरा है सर? देखिए, इससे पहले भी 4 हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिसर्स अफगानिस्तान गए, उनसे हामिद करजई की मुलाकातें हुई। चूंकि हामिद करजई उनकी बात नहीं माने, तो मेरे ख्याल में चक हेगल की भी बात उन्होंने नहीं माननी थी। जॉन केरी आए थे, सुजन राइस आई थी, जेम्स डोबिन्स आए थे, और एक और भी उनके ऑफिशियल आए थे। तो एक तो ये बात हुई कि हामिद करजई मुसलसल इनकार कर रहे हैं, अपनी शराइत मनवाने के लिए बजिद है। दूसरी बात, इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हामिद करजई ईरान गए तो फिर बीच में चक हेगल साहब काबल आ गए ताकि उनके सामने ही ना हो, उनसे मुलाकात ही ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हामिद करजई ने भी इनकार किया, लेकिन चक हेगल की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी उनसे मिलने के लिए, इसलिए उनका ख्याल था कि हामिद करजई उनकी बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए वो वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी से मिले। और मुलाकात के बाद चक हेगल ने कहा कि जी, मुझे तो अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसी साल बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, आप परवाह न करें। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अमरीकी कोशिश है कि अफगान हुकूमत में जो अंदर के इख्तलाफात हैं या मसले हैं, उनसे भी इस्तेफादा किया जाए। हामिद करजई अगर बात नहीं मानते तो वजीर दिफा को मनाया जाए, और जॉन केरी तो कह भी चुके हैं कि अगर हामिद करजई दस्तखत नहीं करना चाहते तो डिफेंस मिनिस्टर इस मौजे के ऊपर दस्तखत कर दे। रहीमुल्लाह यूसुफ सही साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव दिया। मेरे साथ रहिए जरा, मैं हिंदुस्तान में जनरल अशोक मेहता साहब को इस पे टच करता हूं। जनरल साहब, आप भारत से हैं, खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, एक पर्सपेक्टिव है रीजनल, आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी का अफगानिस्तान के हवाले से हिस्सा है। आपको कैसा लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और हामिद कारजाई साहब के दरमियान क्या हो रहा है, और हामिद कारजाई साहब का क्या फ्यूचर है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि लव हेट रिलेशनशिप है
امریکہ اور کرزائی صاحب کے بیچ میں، اور خاص طور پچھلے 2 سال میں تو ان کے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں، کیونکہ جو یہ آپریشنز ہوئے ہیں ابھی واردات میں پچھلے سال، ایک ڈسٹرکٹ ہے نظرک ڈسٹرکٹ، اس میں ایکسکیوز می، اس میں 18 لوگ غائب ہو گئے تھے، اور اس کا اسٹیٹ جو اس کو بلیم کیا گیا یو ایس ٹروپس کو، تو یہ واردات قریب دسمبر ٹو فیبروری لاسٹ ایئر کی ہے، اور اس بات پر کرزائی صاحب کافی بولتے ہیں کہ جو بائیلیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ جس کے اوپر انہوں نے دستخط نہیں کیے ابھی تک، اس کو سیکیورٹی ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کے دونوں ناموں سے چلتے ہیں، یہ 1 سال لگا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن لویا جرگا نے پاس کرنے کے باوجود کرزائی صاحب نے آخری موقع پہ کہہ دیا کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا، اور دستخط میں تب کروں گا جب ہمارا پریزیڈنشل الیکشن اپریل 2014 میں ختم ہو جاتا ہے، اور اٹ از اے گڈ الیکشن۔ جنرل صاحب، آپ ایک سینئر ملٹری آفیسر ہیں، ٹریک 2 ڈپلومیسی کا بھی آپ انٹرنیشنل کا حصہ ہیں۔ حامد کارزائی صاحب ایک ایسے ملک کے سربراہ ہیں جس کے اندر امریکی اور اتحادی افواجیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایک ایسا ملک جو بیرونی امداد کے بغیر چل نہیں سکتا، سیکیورٹی کی امداد چاہیے، فائنینشل اکنامک امداد چاہیے، ہر قسم کی سپورٹ چاہیے۔ حامد کارزائی صاحب کی جو برنکسمین شپ ہے یہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس کو آپ نے برنکمن شپ بتایا۔ کرزائی صاحب آخر میں دستخط کریں گے، اور دستخط میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے ڈیڈ لائن لگا دیا ہے فیبروری 2014 کا، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ کرزائی صاحب ابھی کیونکہ الیکشن وہاں لڑی جائے گی، وہ اپنا ہسٹری میں ایک پکچر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو امریکی دباؤ میں نہیں آئے، اور انہوں نے امریکی جو سب سے بڑا، امریکہ جو سب سے بڑا دیش ہے، اس کے برخلاف ایسی باتیں کہیں، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان موڈ ہے وہ بڑھے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہونے والی ہے۔ میرے ساتھ رہیے جنرل صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ الٹیمیٹلی حامد کارزائی صاحب کو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ دستخط کرنے ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایئر مارشل صاحب، یہ جو برنکسمین شپ ہے جب آپ اس کو پاکستان سے دیکھتے ہیں، یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے ہینڈلنگ کا، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اسٹریٹ اوے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس ریجن میں، نہ صرف کرزائی صاحب سے، ایران سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو اگر آپ ان 2 ملکوں کو اپنے ہمسائے جو آپ کے امیڈیٹ نیبرہڈ ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے اگر بہت کچھ نہیں سیکھ سکتے تو کچھ تو سیکھ لیں، کہ ایک ملک ہے جو 30 سال سے اس نے سٹینڈ لیے رکھا، اور بہت ہارڈ شپس، بڑی مشکلات اس نے فیس کی، اور آخر میں آ کے ایک اس نے ٹیکٹیکل پاز ہے فار اے اسٹریٹجک گول۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے۔ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ویسٹرن پاورز کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگریمنٹ کیے، میں اس کو ایک اور ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، ایک پاز ہے، اور جو انہوں نے اچیو ایک لیول تک کیا وہ انہوں نے کر لیا۔ And what about افغانستان؟ اچھا، افغانستان کو اب آپ دیکھیے، کرزائی صاحب جو ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ بار بار اپنی باتوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ سٹینڈ لے چکے ہیں۔ اب اس وقت افغانستان کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے، یہاں ایک انڈیویجول ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کارڈز ہیں جس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، چلے گا شاید نہیں، وہ اس لیے کہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے جس میں وہ پریزیڈنشل الیکشنز، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ پریزیڈنشل الیکشن، گڈ سے مراد کیا ہے کہ گورنمنٹ وچ ول بی فیوریبل ٹو ہم، کیونکہ اب وہ جا رہے ہیں۔
تو الٹیمیٹلی لیکن ہمارے ہاں جب چکیگل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانگریس ناراض نہ ہو جائے تو ہماری ہاں تو غالباً ہماری حکومت جو ہے وہ کھل کے یہ کہہ بھی نہیں پاتی کہ ہمارے بھی کچھ مطلب کنسرنز ہیں, ہمیں اس کو مشکل ہو جائے گا, پولیٹیکل مسائل ہے ہمارے لیے, کچھ آپ اس کا خیال رکھیں, کچھ سمجھائیں واشنگٹن میں. ہماری طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آتی. ہاں میں نے اس لیے کہا نا جی کہ اب اتنی ساری باتیں ہیں پھر کرنے کو, یہ سیکھنے کے لیے ہے نا سب کچھ, کہ ایک ملک جو کہ انڈر سینکشنز رہا فار 30 ایئرس, ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے پاس آئل تھا, پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت. اچھا اس کو آگے خالد صاحب, ریجنل ڈپلومیسی ٹریک 2 بڑے بزی ہیں آپ, کئی سالوں سے آپ لگے ہیں, استنبول پروسیس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دوسرا پروسیس بھی جس کا ابھی ڈکلیریشن آیا ہے, جوائنٹ ڈکلیریشن جو آیا ہے جس میں آپ لوگ سب شامل ہیں, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اس سے واقف ہیں, جنرل مہتا اس سے واقف ہیں. ویئر دا ریجنل ڈپلومیسی ناؤ اسٹینڈز, یہ جو اسٹرک ہے اس وقت سارا بی ایس سے, بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ دیکھیں جی, 3 قسم کی ٹرانزیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو افغانستان میں ہوں گی. نمبر 1 سیکورٹی ٹرانزیشن, نیٹو یو ایس فورسز سے افغان نیشنل آرمی کی طرف شفٹ. سیکنڈ اکنامک ٹرانزیشن, جو سسٹم ہے ابھی تک جو اسسٹنس آتا رہا ہے اس پہ افغانستان چلتا رہا ہے, اور وہ پیسے اب آئندہ نہیں ملیں گے. تو افغانستان کی اسٹیٹ آئندہ نہیں ملیں گے یہ پیسے, بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ جو آج کل ان کے پاس آ رہے ہیں اس کا لیول جو ہے وہ تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالرز کے قریب آتا ہے سالانہ. اچھا, وہ اب ڈراپ ہو رہا ہے 4.5 بلین پہ. اور جو افغان نیشنل سیکیورٹی کی جو بل ہے ANA کا اور پولیس کا, وہ تقریباً 4.5 بلین ہے. لیکن سر یہ جو 18 بلین کا روپیہ آتا تھا, 18 بلین ڈالر کا, اس میں سے بہت زیادہ پیسہ تو امریکی افواج کے اوپر خرچ ہوتا ہوگا. یہ سارا واپس ہی ہو جاتا تھا, $1 سے 85 سینٹس واپس چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو افغانستان میں جو خرچہ ہوتا تھا کم ہوتا تھا, لیکن کم از کم ایک اکانومی چل رہی تھی اس پہ. اس کا جو ویلیو چین تھا وہ افغانستان میں اس نے کافی چینجز لائی ہیں. اگر آپ آج کابل جائیں تو کابل کا جو ایکسپینشن آپ کو نظر آئے گا وہ کافی ہیوج ہے. اور یہ نہیں کہ افغانستان نے پروگرس نہیں کی, لیکن کابل سٹی سارا افغانستان نہیں ریفلیکٹ کرتا, وہ ایک اس کا سینٹرل کیپٹل. کابل سٹی میں بہت زیادہ اسٹرکچر نے گرو کیا ہے, اور انہوں نے جو پروویژنز دی ہیں اور سہولتیں دی ہیں وہ دے آر ویری گڈ ٹو سی. لیکن مستقبل کیا ہے ریجنل ڈپلومیسی کا؟ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو بڑے بھرپور طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جس قسم کا چوہے بلی کا کھیل ہو رہا ہے, جس میں چوہا جو ہے وہ بلی کو فی الحال ڈرا رہا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کا کیا ہوگا, ہم کیسے متاثر ہوں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس پروگرام کے تمامی پارٹیسپنٹس کا یہ خیال ہے کہ بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ تو ان دی اینڈ سائن ہو ہی جائے گا, اور حامد کارزائی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ چوہے بلی کا جو بھی کھیل ہے, یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں. لیکن ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کا ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ اس پہ پرسپیکٹو ہے, وہ ٹیک بھی سمجھ لیتے ہیں جناب کوئکلی. یہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں, جیسے میں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ یہ شارٹ لفڈ ہے, اور یہ چونکہ ان کا پرسنل اینگل ہے, پرسنل فائدے کے لیے, تو یہ نہیں چلے گا. برنک شپ, آئی ایگری ود یو. بٹ اس کا جو بی ایس اے کا ایک بہت امپورٹنٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تو ایک ملٹری سولوشن چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اگر واقعی پولیٹیکل سولوشن جو کہ حل ہے اصل افغان پرابلم کا, اگر وہ آپ نے ان پلیس نہیں رکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کو کوئی سولوشن ہونے جا رہا ہے. پولیٹیکل سولوشن کے لیے جو ان کی مین سٹریم ہے, پشتونز کی میجورٹی ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ نے قطر ٹرائی کر لیا, آپ نے بہت اور سی جگہوں پہ ٹرائی کر لیا, مگر آپ کے مطالبات اتنے شدید تھے کہ وہ تو ٹیبل پہ نہیں بیٹھے, وہ سسپینڈ ہو گیا. اور اب جو آپ سولوشن جس کے پیچھے آپ بھاگم دوڑ کر رہے ہیں, یہ کیا سولوشن ہے اور کون سی گورنمنٹ کیا سولوشن ہے؟ یہ خالص ملٹری سولوشن ہے, ملٹری سولوشن. اس کو دلی, اس کو ذرا ہندوستان میں لے کے جاتے ہیں. جنرل اشوک مہتا, آپ ریجنل ڈپلومیسی میں ایکٹیو ہیں, آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے پروسیس کو دیکھتے ہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف یہ کہنا یہ ہے کہ امریکن جو آرکیٹیکچر آف کنٹرول چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پروسیس چھوڑ کے جا رہے ہیں بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کے تحت, یہ محض ایک فوجی یعنی ایگریمنٹ ہے, یہ ایک عسکری قسم کا ایگریمنٹ ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بی ایس اے جو ہے ان دی ایبسنس آف اے پولیٹیکل ڈائیلاگ سسٹین کر سکے گا؟ جی میں بڑے ادب سے لطیف صاحب سے سہمت نہیں رکھتا, کیونکہ یہ جو 10,000 سے 12,000 فوجیں چھوڑی جائیں گی, یو ایس فورسز 8 بیسز میں,
इनका नॉन कॉम्बैट रोल है और इनका सिर्फ काउंटर टेररिज्म, और इनका रोल क्या है, इन अभी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद कोई फायर सपोर्ट नहीं है, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं है, तो ये बैकअप है। और जब हम लोग काबुल में थे पिछले 10 दिन या पिछले 2 हफ्ते हो गए, तो वहां पर मेरी मुलाकात 2-3 लोगों से हुई। एक नेटो के एक जर्मन ऑफिसर थे, मैंने अपने लोगों से जो हमारी काबुल एम्बेसी में है लोग, उनसे भी बातचीत की, और कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वहां पर, उनसे भी बात की। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि आज के दिन में जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, खासकर जो अफगान नेशनल आर्मी है, उन्होंने काफी बेहतर काम किया है। जैसा कि जो 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स होंगे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 8 या 9 बेसेस में होंगे, ये कॉम्बैट सपोर्ट अफगानिस्तान को, फायर पावर की अफगान आर्मी को, एएनए को कॉम्बैट सपोर्ट नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये उनको क्या ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो देंगे और वो देंगे, वो ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए है। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन, जैसे अभी पूरे अफगानिस्तान में 95% ऑपरेशन अफगान नेशनल आर्मी पुलिस कर रही है। अच्छा मेरे साथ रुकिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभाम है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये जो अफगान जो रेजर्वायर अमेरिकन ट्रूप्स होंगे, ये एएनए को एक्चुअल कॉम्बैट में मदद करेंगे या महज ट्रेनिंग के लिए होंगे? नहीं, देखिए इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। इसमें ट्रेनिंग का एक सेगमेंट है, फिर इनका काउंटर टेररिज्म भी है, इनके पास एयर पावर है, इनके पास ड्रोन है, इनके पास स्पेशल फोर्सेस है। तो ये उसको इस्तेमाल करेंगे, जहां तो जरूरत होगी इसको इस्तेमाल करेंगे। और इनकी एयर पावर है, मेरे ख्याल में उसके जरिए वो कोशिश करेंगे कि तालिबान किसी बड़े शहर के ऊपर, इलाके के ऊपर कब्जा न कर सके। तो इनका वाकई कॉम्बैट रोल होगा, क्योंकि वैसे तो इनको इसे रखने का फायदा नहीं है। अगर सिर्फ ट्रेनिंग करनी है अफगान आर्मी की या पुलिस की, वो तो वैसे भी कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ भी आना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अफगान गवर्नमेंट की जरूरत है ये BSA बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल में अमरीकियों की जरूरत है। उन्होंने जो ये एयर बेसेस वहां बनाए हुए हैं, बागराम और वो हेलमन में जो कैंप बेस्टिन बनाया है $2 बिलियन के कॉस्ट से, वो इसलिए नहीं बनाया है कि वो अफगान आर्मी को दे देंगे और चले जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में खुद अमरीकी चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो जाए। अच्छा, मेरे साथ रहिए। खालिद साहब, मैं रीजनल डिप्लोमेसी पे आना चाहता हूं, क्विकली आप इस पे कमेंट कर दें। आप बड़े डेस्परेट लग रहे हैं मुझे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये उनका कॉम्बैट रोल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का नंबर देख लीजिए, और जो उनकी वेयर विदौल वहां छोड़ के जा रहे हैं उसमें एयर पार शामिल है। एयर पार के बगैर एएनए इज अ सिटिंग डक। ठीक है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये मिलिट्री नहीं है? नहीं, कौन कह रहा है? फिर तो जनरल अशोक देखिए, उन्होंने कहा जी मैं एग्री नहीं करता। मेरी असेसमेंट ये थी कि ये मिलिट्री सोल्यूशन है मोर देन अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। अब जब मैं पॉलिटिकल इसलिए कहा था कि जब तक आप उनको मेन स्ट्रीम नहीं करते, आप वो एंगल भूल गए। तो मैं चाहूंगा जनरल साहब इस पे कमेंट कर दें कि वो जब तक आप पश्तून्स को टेबल पे नहीं लाते, पॉलिटिकल सोल्यूशन गवर्नमेंट में वो नहीं होंगे, तो आप सिविल वॉर नहीं वहां देख रहे। ये फिर इज इट नॉट इन? आप पहले कमेंट करना चाह रहे हैं? अशोक मेहता की तो नेचर ही मिलिट्री हो गई। मेरा इसमें क्या, क्विकली जॉन साहब, क्विकली, खालिद साहब बहुत देर से मेरी ये राय है कि अफगान तालिबान जो है, मुल्ला उमर या मुल्ला बिरादर, उनको जो चुनाव होने वाले हैं अप्रैल 2013 में, कोशिश करनी चाहिए, और इसमें पाकिस्तान काफी मदद दे सकता है कि इनको इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो एक अलग आर्गुमेंट है, लेकिन बात यहां से थी कि एयर मार्शल साहब का ये कहना था
کہ امریکن کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈ نہیں پائے اور جو آرکیٹیکچر آف کنٹرول پیچھے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں ملٹری ایگریمنٹ ملٹری سولوشن ہے خالص صاحب؟ نہیں میں نے اچھا خالد صاحب کو بولنے دیں جناب. دیکھیں جی جو افغانستان میں اب پروجیکشن آ رہی لاسانی کا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانی کا السوینا معدے کے درد، تیزابیت اور السر کو ختم کرتا ہے. لاسانی کا السوینا صفوف سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے. کل الیکشنز وغیرہ بھی ٹائیڈ ان ہیں، لیکن جو اصلی چیز ہے جو ریکنسیلیشن طالبان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ تو ہو نہیں رہی، اور پولیٹیکل طالبان جو ہیں انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں. So we have a problem which is coming up in the future. تو پرابلم تو پھر یہ ہے کہ امریکن اسٹریٹجی کا جو چہرہ جو فیس ابھر رہا ہے وہ در حقیقت ایک ملٹری اسٹریٹجی ہے بی ایس اے کے طور پہ. اس پہ آپ کنفرنٹیشنل ہے. تو آپ کی جو ریجنل ڈپلومیسی ہے جس میں آپ لوگ سب شامل ہیں، جس میں آپ لوگ ڈفرنٹ چیزیں کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. بہت ہی کوئکلی میں پھر خالد صاحب کی ترجیح. ہاں ویری کوئکلی. ملٹری سولوشن سری لنکا میں ہوا ہے. دیٹ از واٹ از دا ملٹری سولوشن. یعنی کہ آپ نے اپنی فوجوں کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو ختم کر دیا. وہ تو ناممکن ہے افغانستان میں، کوئی نہیں کر پاتا، پچھلے 30 سال سے نہیں ہوا. تو پولیٹیکلی اس میں صرف پولیٹیکل سولوشن ہے. تو یہ امریکن پریزنس should not be considered as part of a military strategy leading to a military solution. جنرل صاحب ان فوجوں کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشل آپریشن فورسز ہیں، 9 بیسز ہیں، اتنا اکوپمنٹ ہے، ایئر پاور ہے، ڈرونز ہیں، وہ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ Are they gifting those to افغانستان؟ ان کا ملٹری پریزنس کا مطلب کیا ہے؟ جو افغان نیشنل آرمی اور جو افغان پولیس اور ان کے افغان اسپیشل فورسز ان علاقوں سے آپریٹ کریں گے، ان کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے آپ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. میرے ساتھ رہیے. میں ذرا خالد عزیز صاحب کے ساتھ اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل صاحب تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہو گئی ہے. جنرل صاحب کنفیوز ہیں اس میں. یعنی وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو ملٹری بیک اپ ہے یہ پولیٹیکل پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے میں رول پلے کر سکتا ہے نیگوسیشن ڈھونڈنے میں، لیکن یہ کہنا کہ یہ پولیٹیکل ہی پروسیس ہے اور یہ ملٹری سولوشن نہیں ہے، یہ بات تو مناسب نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. وہ کیوں سے خالد صاحب؟ خالد صاحب کو اس کو انالائز کر. جی دیکھیں جی، اٹ از ویری کلیئر، نظر آ رہا ہے کہ یہ جو افغان اسٹیٹ کی فیوچر پروٹیکشن ہے اٹ وڈ بی بیسڈ آن دا پیوٹ آف ملٹری، یو ایس ملٹری. اور جو خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پھر واپس اس کا بلو بیک جو ہے پاکستان میں ہوگا. اور جو پچھلے چند سالوں میں جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے، اگر یہ کنٹینیو ہوا تو ہماری پولیٹیکل سسٹینیبلٹی، اکنامک سسٹینیبلٹی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمارا انٹرسٹ جو ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل سائڈ سے اندر آنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کریں. افغانستان تو آپ کی جو ریجنل ڈپلومیسی کی تھنکنگ ہے وہ پھر کیا کہتی ہے؟ مطلب جو آپ کا ٹریک ٹو پروسیس ہے وہ اس پہ کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرسٹ لیول ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بہت اونچا ہے. آپ افغانستان جائیں، کابل جائیں اور ادھر لوگوں سے ملیں اور بات کریں، ہمارے بارے میں بہت نیگیٹو فیلنگز ہیں اسٹیٹ لیول پہ. اور ہماری تو یہ 18 مہینے سے جو بائی لیٹرل ڈپلومیسی ہو رہی ہے یہ کافی بعض جگہ پہ یعنی ایسیڈک تھی آپس میں، یعنی گفتگو شنید جو تھی بڑے ہائی لیول تک اس کی ڈیسیبلز چلے گئے. اچھا، لیکن ایون ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں آپ کو ایک ٹیمپریچر نظر آتا ہے. بالکل. اور اسے نیچے لانے کے لیے دیر آر سرٹن فارمولاز، اور مجھے جو فارمولا نظر آتا ہے وہ اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ کا ہے. لیکن اسے آگے بڑھانے کے لیے وی ہیو ٹو کریٹ سرٹن بیلنسز. جو تھریٹس ہیں، ہمیں بھی کچھ تھریٹس نظر آ رہی ہیں، انہیں ہمیں سنبھالنا پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ اینڈ دین گو ود دس.
اب دیکھیں افغانستان میں 2-3 اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں ٹریڈ اور اکنامک سائڈ کی، اس کو ہم نے بالکل سائڈ پک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں صرف دوسرے ایریاز میں ریگولیٹری سائڈ پہ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب بھی گفت و شنید ہوتی ہے وی ٹیک اپ پوزیشنز، وین دا پرائیویٹ سیکٹر کمز ان وہ پوزیشن سے بلا ہو کے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جہاں پہ کوآپریشن ہو سکتی ہے، ایک افغان کاٹن کین بی یوزڈ فار فیصل آباد ٹیکسٹائل ملز، استعمال کر سکتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ، افغان کاٹن، ہاں جی، اب اس سے لنکیجز آپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو کیپیسٹی افغانستان میں انہوں نے کافی کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے ٹو موو لیکوفائڈ گیس ان سائڈ افغانستان، ٹھیک، اب یہ نیٹو اور یو ایس فورسز جا رہی ہیں، یہ جو سپیئر کیپیسٹی ہے ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اسی طرح افغانستان کاسا 1000 کے لیے بھی کنڈیوٹ ہے، ہاں جی، تو یہ ہم کیوں نہیں، جو کامنالٹیز ہیں جو ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے یہ اٹھتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی، ہاں جی، رکیے مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پروگرام۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جہاں خالد عزیز صاحب فارمر سول سرونٹ ہیں، چیف سیکرٹری رہے خیبر پختونخوا کے، یہ بھی پشتو سپیکنگ ہیں، کلچر کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، ماحول کو سمجھتے ہیں، آپ بھی خیبر پختونخوا کے اور افغانستان کے حوالے سے ایک انتہائی پرومیننٹ پبلک فگر ہیں، پوری دنیا آپ سے سوال پوچھتی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ لائن اپ کرتا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ اے پارٹیسپینٹ، این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان دی ٹریک ٹو ڈپلومیسی، کہ یہ جو بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ اور سارا کا سارا فال بیک ملٹری اسٹریٹجی پہ ہو گیا ہے، یہ ریجنل ڈپلومیسی کو کس طرح سے متاثر کرے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر کوئی سیاسی حل نکالنے کی بات ہوتی تو پھر ریجنل ڈپلومیسی کافی اس میں کارگر ہوتی، کافی افیکٹو ہوتی، تو میرے خیال میں اسی کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جنرل اشوک مہتا نے جو بات کی کہ طالبان کو چناؤ میں، انتخابات میں حصہ لینے چاہیے تھا، وہ تب ممکن تھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی سیاسی حل نکلتا، ایک سیاسی حل کے ذریعے طالبان پھر انتخابات میں حصہ لیتے اور پھر کافی وہ اچھا ہوتا۔ وہ سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب؟ سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا؟ اعلان بھی ہو گیا، ابھی نامینیشن بھی ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو میرے خیال میں چناؤ میں طالبان حصہ نہیں لیں گے۔ پہلے بھی جو 2 صدارتی انتخابات ہوئے اور 2 پارلیمنٹ کے لیے افغانستان میں ہوئے، اس میں طالبان نے حصہ نہیں لیا، تو اگر ان کو شامل کرنا تھا تو اس کے لیے ایک بڑی کوشش ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی۔ اور یہ ریجنل کوآپریشن جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ افغانستان میں باہر کی مداخلت کو روکا جائے۔ صرف یہ ریجنل کنٹری جو ہے یہ سپورٹ کرے افغانستان کے پیس پروسیس کو، یہ وہاں پر انٹرفیئر نہ کریں، یہ اس میں بڑا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ پہلے اس طرح کی جو کوششیں ہوئیں وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے میں ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت ہی کوئکلی میں انٹروین یہ کروں گا، میرا کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پروسیس کو دیکھا، امریکن لگتا تھا کہ سنسیئر ہیں، ان کی بہت دلچسپی تھی، انہوں نے بڑا زور لگایا قطر پروسیس میں، دوحہ پروسیس میں، افغان طالبان کو اپروچ کرنے میں، یہ پروسیس کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ آپس میں لڑیں گے اور پھر امریکہ نے طالبان کو بڑا ڈیمونائز کیا کہ بھائی یہ تو ٹیررسٹ ہے، ان سے تو بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے، طالبان کا ایٹیچیوڈ بھی کافی انفلیکسیبل ہو گیا تھا اور ابھی بھی افغان حکومت کے بارے میں وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو امریکیوں نے کوشش کی تھی۔ لیکن دیکھیں وہ پہلا ایک ان کا گول تھا کہ کوئی سی بی ایمز کی جائے اور طالبان کا دفتر کھولا جائے، وہ دفتر بھی بند ہو گیا۔ وہ ایکسچینج آف پرزنر جو ہونا تھا، ایک امریکی فوجی کے بدلے 5 طالبان قیدیوں کی گوانتانامو سے رہائی، وہ بھی نہیں ہو سکی، تو بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن میں دیکھیں ابھی تک وہ امریکی کوششیں ہیں، طالبان بھی امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، طالبان کا جو لوگ ہیں وہ ابھی تک قطر میں موجود ہیں، جرمنی بھی جاتے ہیں، براہ راست رابطہ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ رابطہ ہے۔ تو میرے خیال میں وہ کوششیں جو ہے وہ قطر جو پروسیس کے حوالے سے وہ ختم نہیں ہوئی۔
اچھا میرے ساتھ خالد صاحب کیا امریکنز نے ہوپ ختم کر دی ہے کہ ابھی بھی وہ پرامید ہیں پولیٹیکل پروسیس کے؟ دیکھیں جی موہت صاحب میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پہلے پاسٹ میں لے چلتا ہوں. فیبروری 2002 میں کرزئی صاحب ملا عمر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی قندھار میں اور ان سے یہ بات چیت کی کہ اب یہ جنگ جو ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ اور حل فیبروری 2002 میں. اچھا ٹھیک ہے جی. ملا عمر نے انہیں کہا کہ چلیں جی ہم آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور پیس ٹاکس منعقد کرتے ہیں اور سیز فائر کرتے ہیں. اور ملا ضعیف جو ان کے ایمبیسڈر تھے اسلام آباد میں ان کے تھرو انہوں نے پریس کانفرنس کرائی اسلام آباد میں 2002 میں. اور ملا ضعیف صاحب ملا زعیم کی گرفتاری سے پہلے ہاں جی اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے حکم آ گیا امیر المومنین کا اور وی آر ناؤ گوئنگ ٹو سیز فائر. ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ طے ہو گیا. چاہیے یہ تھا کہ اس موقع کو پکڑ لیتے اور پیس ٹاکس اس وقت شروع ہوتی سن 2002 میں. لیکن ایک ہفتے کے بعد رمسفیلڈ نے اعلان کیا کہ کوئی پیس ٹاکس نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا. تو یہ اپرچونٹیز یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں کوششیں ہوئیں لیکن اب میرا خیال ہے یہ 13 سال ایسی گزر گئے اس میں کوششیں نہیں کی گئی. غالباً ٹیکٹیکل لیول پہ بات چیت کرتے رہے لیکن اسٹریٹجک جو بات چیت ہے یعنی ایک مثبت جگہ پہ پہنچنے کے لیے امن کے لیے اس پہ میرا خیال کوئی فرینک اور سنسیئر ایفرٹس نہیں ہیں. جنرل صاحب ایک بہت بڑا آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک ریجنل ڈپلومیسی کا جنرل مہتا ایک بہت بڑا کارنر سٹون یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے جیسے کہ پاکستان ہے جیسا ایران ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پھر دور میں بھارت بھی ہے ان کے درمیان میں جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر انہیں ریکانسیلیٹ کیا جا سکے ان کے آپس میں کوئی کنسنسس پیدا ہو تاکہ یہ ایک دوسرے کا راستہ نہ روکیں. یعنی ریجنل ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ہے ایک اصول ہے ایک کارڈینل پرنسپل ہے ایک گول ہے. لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں بہت سے حلقوں کے اندر کہ حامد کارزائی صاحب جب دوحہ پروسیس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے تھے تو در حقیقت دلی میں بھی خواہش یہ تھی کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغان طالبان کے ساتھ نہ ہو اور امریکنز جو ہے ملیٹریلی طور پہ سٹے آن کریں. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ریکنسیلیشن پروسیس جو افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ جس کے لیے کوشش کی گئی ہے ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ یہ افغان طالبان کو وائلنس شوڈ ڈیناؤنس اور ریناؤنس وائلنس اینڈ بی ود ان دا پیرامیٹرز آف دی افغان کانسٹیٹیوشن. اگر دیز کنڈیشنز آر میٹ اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی یہ دو کنڈیشنز ہیں کہ دیٹ فار پیس ٹاکس ٹو اسٹارٹ وتھ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن آخر میں اگر افغان طالبان اس میں شامل ہو جاتا اگر پریزیڈنشل الیکشن میں نہیں شامل ہوتے ہیں تو نیکسٹ ایئر 2015 میں وہ پارلیمنٹری الیکشنز ہیں تو کم سے کم وہاں تو شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے. ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر افغان پریزیڈنشل الیکشن میں ہم ان کو نہیں لا پائے تو یہ ریکنسیلیشن پروسیس ختم ہے. بنیادی اصول یہی رہے گا کہ جب تک افغان طالبان کو اس پیس پروسیس یا ریکنسیلیشن پروسیس یا پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں نہیں لایا جائے گا تب تک افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. اس پہ نیو دلی سرکار کو ایک میری چھوٹی سی بات اور اس کے بعد آپ بات کیجئے. اور مجھے ایسے لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ پاکستان اس میں ذرا دباؤ ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ افغان طالبان کوئی کراچی میں ہے کوئی کوئٹہ میں ہے کوئی آپ کی حکومت ان کے اوپر کچھ دباؤ ڈال سکتی ہے کہ
بہت خوب جن صاحب میرے ساتھ رہیے. جن صاحب 3 منٹ ہے میرے ساتھ رہیے. ماسٹر صاحب میرا سوال تو یہ تھا کہ بھارت کو شاید پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس سٹیج پہ قبول نہیں تھی اور حامد کارزائی صاحب بہت جب دہو پروسیس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے تھے تو اس میں دلی کی رضامندی بھی تھی, لیکن جن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دلی کو اس پہ کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. وہ یہ انٹرن سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس پروسیس کو ہیسن کر سکتا ہے نیگوسیشن کے جو پاکستان نے کیا نہیں. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے نا جی, پاس دا بک, کہ جو آپ کو کرنا ہے آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان میں کوئی نتائج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ بڑی خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لائے. یہ تو امریکن بھی ٹرائی کر چکے ہیں. دیکھیں پاکستان کا ایک لمٹ ہے نا, لیوریج جو ہے ان کے پاس اس حد تک نہیں ہے کہ ساری کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن. امریکہ کا مسئلہ کیا ہے, آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیوں پولیٹیکل پروسیس میں ان کو ٹیبل پہ وہ ریکنسیلیشن کے لیے کیوں ٹیبل پہ ان کو بٹا نہیں سکے. وہ بات یہ ہے کہ امریکنز آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں فاتح کی حیثیت سے وہاں سے نکل رہے ہیں, وچ از ناٹ دا کیس. گراؤنڈ ریالٹی ڈفرنٹ ہے. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دہشت گردی ختم کر دی, القاعدہ کی کمر توڑ دی, دوسری طرف اتنا فوجی ساز و سامان, 9 بیسز, اتنے ٹروپس, اتنی ٹیکنالوجی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تضاد ہے نا. تو اس طرح جب آپ وکٹوریس پوزیشن میں نہیں ہیں مگر آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ ہماری کنڈیشن ٹرمز آف بینگ دی وکٹر. اس بحث کو سمیٹتے ہوئے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی سن رہے ہیں اور جان صاحب بھی سن رہے ہیں. اب آپ لوگ جب ایک اگلی کانفرنس کے لیے ملیں گے ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں, اور یہ کمپلیکسٹی اور یہ ساری پیچیدگی جو ہے خطے کی یہ آپ کے سامنے, تو کیا اہداف ہوں گے, کیا آبجیکٹوز ہوں گے اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے؟ دیکھیں جی, ہم اس چیز کو ہمیں اسٹڈی کرتے ہوئے 18 مہینے ہو گئے ہیں. یہ جو ڈیکلریشن ایشو ہوئی ہے جی, میں تو کہوں گا کہ ایک آپ پروگرام اس ڈیکلریشن کو, جو جوائنٹ ڈیکلریشن ہے, اسے دیکھیے. وہ تقریباً کوئی 15 صفحات پہ ہے. اس کے 46, جس کے 4 اسٹڈی گروپس ہیں, پالیسی گروپس ہیں, افغانستان, پاکستان, انڈیا اور سینٹرل ایشیا, اور پھر ایکسپرٹ گروپس ہیں ایران, چائنا, رشیا, ٹرکی. لیکن مین گولز کیا ہیں اس کے مین گولز نیشنل جو ہے, افغانستان کو ایک ایسی حکومت مہیا کرنا جو ادھر سٹیبلٹی لا سکے اور افغان امن سے رہ سکیں. یہ ان کا نیشنل ہدف ہے. ایک ریجنل ہدف ہے کہ جتنی ریجنل کنٹریز ہیں وہ کوپریٹ کریں اور افغانستان کی مدد کریں. اور تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل ہدف ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس, نیٹو, یورپین یونین وغیرہ, یہ سب مل کے افغانستان کی امداد کریں, جس میں فائنینشیل سپورٹ ہے اور سیکیورٹی سپورٹ ہے. تو اس کے یہ 3 ہدف ہیں اور 3 سٹرکچرز ہیں. ان تینوں کو انٹیگریٹ کیا گیا اس ریجن میں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بہت ہی کوئکلی, 1 منٹ ہے, بہت ہی کوئکلی, کہ جو ریجنل ڈپلومیسی ہے, اب یہ جو گولز بتائے خالد صاحب نے, جو اس وقت کی کمپلیکسٹی اور پیچیدگی ہے, اس میں کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہمیں اپنے لیمیٹیشنز کا علم ہے, ہم کوئی اتنے ایمبیشس نہیں ہیں. ہم ٹریک 2 ہے, ٹریک 1 سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. یہ جو ٹریک 2 والے ہیں یہ اس کے لیے لابنگ کریں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. تو میرے خیال میں ہماری توقعات جو ہے وہ کم از کم ہے, بہت کم ہے, لیکن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا پشاور سے, جناب جنرل اشوک مہتا صاحب کا دلی سے ہمیں جوائن کرنے کا, خالد عزیز صاحب کا, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے دیکھا چک ہیگل کے وزٹ کے بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں, افغانستان کی پیچیدگی, وہاں کی مشکلات کے, جہاں پہ ایک بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ سائن نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا کہ جو ریجنل ڈپلومیسی ہے ہندوستان, پاکستان, ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے درمیان میں, وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے, اس کے راستے میں اس کے گولز کیا ہیں اور اس کے راستے میں مشکلات کیا ہیں. اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.